वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मिनहाजुल क़ासिदीन सफ़ा नंबर 139, किताबुल माश। माश की फजीलत, मामलात की दुरुस्ती और मुतल्लिक़ात। माशरती मामलात में जुल्म, अदल और एहसान, तिजारत में दयानतदारी और खौफ खुदा, हलाल और हराम, हराम और हलाल के दर्जात, परहेजगारी। तो आज हम शुरू करेंगे फसल अव्वल, माश की फजीलत, मामलात की दुरुस्ती और मुतल्लिक़ात। माश का लफ्ज़ जो है वो ऐश से है। ऐश जिंदगी को कहते हैं और मईशत कहते हैं जिंदगी गुजारने के लिए जो ज़राए कसब इस्तेमाल किए जाते हैं, और माश भी यानी कमाई, कि जिंदा रहने के लिए इंसान को जो कुछ कमाने की जरूरत होती है, तो उस कमाई के करने और कोशिश करने के क्या फायदे हैं, उसकी क्या फजीलत है, इस्लाम में उसका क्या मकाम है। और फिर जब इंसान खरीदो फरोख्त करे, कुछ कमाए, तो जिसके साथ मामला करे उस मामले को किस तरह दुरुस्त रखे, और उसके मुताल्लिक़ात यानी उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें। मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत कामिला से दुनिया को आलम में असबाब बनाया, यानी दुनिया का निजाम ऐसे रखा है कि इसमें किसी को प्लेट पर रख के रोजी नहीं दी जाती, बल्कि असबाब के पर्दे में मिलती है, और इंसान को कुछ खाने के लिए कोशिश करनी पड़ती। और दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई का इन्हिसार उन कामों पर है जो कोई शख्स करता है। चनाचे अब हम मुख्तलिफ पेशों और उनके असबाब और आदाब की तशरीह करते हैं। यानी इंसान की दुनिया और आखिरत अच्छी नहीं हो सकती जब तक कि इंसान की कमाई का जरिया हलाल नहीं होता, या दुरुस्त नहीं होता, या उसकी कोशिशें सही सम्त पर नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वजअलना अन्नहारा मआशा, और हमने दिन को कमाई का वक्त बनाया। तो दिन को माश यानी कमाई का वक्त या कमाई करने का एक जरिया, गोया इसे एहसान के तौर पर जिक्र किया। यानी दिन की रोशनी हमने इसलिए दी, और दिन में इंसान के लिए बहुत से असबाब इसलिए फराहम किए, इंसान जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर भी चुस्त होता है, तो काम काज करने के काबिल होता है। तो ये सब कुछ अल्लाह ने बंदों के लिए एक सबब बनाया और उनके लिए आसानी पैदा की, और ये अल्लाह का एहसान है बंदों पर कि उसने दिन बनाया है। नीस फरमाया, वजअलना लकुम फीहा मआइश कलीलन मा तशकुरून, और हमने इसमें तुम्हारे लिए कमाई के जरिए बनाए, यानी इस दुनिया में तुम थोड़ा ही शुक्र करते हो। और अगर आप गौर करें कि लोग किस किस तरह से अपनी रोजी कमाते हैं, तो आप हैरान होंगे कि इतने ज्यादा पेशे और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी इसमें, और इतने ज्यादा तरीके हैं कि इंसान उनको गिन नहीं सकता। और फिर ये ना सिर्फ ये कि इंसान, बल्कि दीगर मखलूक जो है उसको भी आप देखें कि मुख्तलिफ परिंदे, मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ चीजें खाते हैं, और उनको हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। चिड़िया के रोजी कमाने का तरीका और है, शेर के रोजी कमाने का तरीका और है, मछली किसी और तरह से अपना रिस्क हासिल करती है। तो इसी तरह इंसानों के लिए भी रिस्क कमाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। तो अल्लाह ताला ने जहाँ ये मुख्तलिफ असबाब और मुख्तलिफ तरीके इंसान को दिए हैं, वहां पर इनको एक नेमत भी बताया है और इन पर शुक्र का मुतालबा भी किया है कि इंसान इन तरीकों को इख्तियार करे और फिर शुक्र अदा करे। फरमाया, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फदलन मिन रब्बिकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो, यानी मेहनत करो, काम करो, कमाई करो, रिस्क तलाश करो। अगरचे ये बज़ाहिर दुनिया का काम है, लेकिन दुनिया के इस भाग दौड़ में काम करने में गुनाह नहीं, बल्कि इंसान के लिए अजर है। हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल की तलब जिहाद है, और अल्लाह ताला पेशावर बंदे को पसंद करता है। यानी अगरचे ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन बहरहाल मानी के एतबार से ये बात दुरुस्त है कि इंसान जब हलाल रिस्क हासिल करता है और उसके लिए जद्दोजहद करता है, तो ऐसा करना अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा अमल है। बुखारी के इफराद में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ की कमाई से बेहतर कभी किसी ने खाना नहीं खाया, और अल्लाह ताला के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ की कमाई से खाया करते थे, यानी खुद मेहनत करके, काम करके। और दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो नबी होने के अलावा बादशाह भी थे, लेकिन इसके बावजूद खुद काम करने को पसंद करते। इसके बरक्स आप देखें कि हमारे यहाँ
خود کام کرنے کو عیب گردانا جاتا ہے. یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے ہاں خود کام کرنا اور کوئی بھی کام کرنا، چھوٹا کام یا بڑا کام، وہ باعث فخر ہوتا ہے، اسے برا نہیں مانا جاتا. لیکن افسوس یہ کہ مسلمان جن کی کہ بنیادی تعلیم یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کریں، ان کے ہاں بہت سے پیشے جو ہیں ان کا ذکر کرنا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، یا انہیں قابل فخر نہیں سمجھا جاتا، یا فخر اس بات میں سمجھا جاتا ہے کہ میں نے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں نے کبھی کھانا نہیں پکایا، کپڑے تو کبھی دھوئے نہیں، اور استری کرنا تو میرا کام ہی نہیں. اور اسی طرح دیگر کام بھی جو خواتین کے گھریلو کام ہیں ان کو بھی خود کرنا اپنی عزت اور اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ مرد حضرات بھی مخصوص پیشوں کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں اور اس سے کم تر درجے کے کام کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر تھے انہوں نے اس کو اپنے لیے برا نہیں سمجھا. ایک اور حدیث میں ہے کہ زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، یعنی کارپینٹر تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، یعنی زمین میں چیزیں اگاتے. نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، اسی لیے کشتی بنائی انہوں نے. ادریس علیہ السلام درزی تھے. درزی کون ہوتا ہے؟ جو کپڑے سیتا ہے، ٹیلر. ابراہیم اور لوط علیہ السلام زمیندار تھے، یعنی کھیتی باڑی کرتے. صالح علیہ السلام تاجر تھے. داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، یعنی لوہے سے، اپنے ہاتھوں سے. اللہ نے ان کے ہاتھوں میں لوہا نرم کر دیا تھا، آرمز بناتے تھے. اور موسیٰ اور شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. اور بکریاں چرانا تو تمام انبیاء کا خاصہ رہا ہے. باقی رہے آثار تو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے حلال کمائی کے ذریعے مدد مانگو، یعنی کچھ کماؤ، کیونکہ جو آدمی بھی تنگ دست ہو جاتا ہے، یعنی غریب ہوتا ہے، اس کے ہاتھ تنگ ہوتے ہیں، اس کے پاس رزق نہیں ہوتا، اسے 3 چیزیں ضرور پہنچتی. اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے، عقل کم ہو جاتی، اور مروت ختم ہو جاتی. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں. لیکن جس کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے، خواہ اس کی عقل کم بھی ہو، تو لوگ اسے بہت عقل مند اور سمجھدار سمجھتے ہیں. دین کس طرح کمزور ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب انسان کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. بہت سے ایسے کام جو دین کے فائدے کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے کیونکہ وہ محتاج ہوتا ہے. عقل کم ہو جاتی ہے کیونکہ رنج و غم جو ہے وہ عقل کو کھا جاتا ہے. تو انسان سارا وقت پھر اس فکر میں رہتا ہے کہ اچھا میں اب نیکسٹ ٹائم میں کیا کھاؤں گا، کیا پہنوں گا، بچوں کی شادی کیسے ہوگی، رہوں گا کہاں. تو ہر وقت وہ ایک خاص قسم کے ہم اور غم میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں سوچ پاتا. مروت ختم ہو جاتی، یعنی انسان پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے جھگڑنے لگتا ہے، بہن بھائیوں سے ناراض ہونے لگتا ہے. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اپنے لیے بوجھ سمجھنے لگتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آپ اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہیں جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھ جائے اور کہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، یعنی کام کرنے کو برا سمجھے، یعنی کچھ بھی نہ کرنا چاہے یہاں تک کہ میرا رزق میرے پاس آ جائے گا. امام احمد نے کہا یہ آدمی علم سے ناواقف ہے، یعنی اس کو نہیں پتا کہ دین میں اس کا کیا حکم ہے. یاد رکھیے کہ حکم خاص طور پر مردوں کے لیے. کیا امام احمد نے کہا یہ آدمی علم سے ناواقف ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ کام نہیں کرنا چاہیے اور کام نہ کرنا زیادہ بہتر. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ میرا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے نیزے کے نیچے رکھا. نیزے کے نیچے یعنی مسلمانوں نے جہاد کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین میں وسعتیں پیدا کر دی. اور جب پرندوں کا ذکر فرمایا تو کہا وہ خالی پیٹ صبح کو جاتے ہیں اور پوٹے بھر کر شام کو واپس آتے ہیں، یعنی پیٹ بھر کر. پرندے کے پیٹ کو پوٹا کہتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگلوں اور سمندروں میں سفر کر کے تجارت کرتے اور اپنے باغوں میں کام کیا کرتے تھے، اور وہی تو نمونہ ہے. حضرت ابو سلیمان دارانی نے کہا ہمارے نزدیک یہ عبادت نہیں کہ پاؤں پسار کر بیٹھا رہے، یعنی کوئی کام نہ کرے، اور دوسرے تیرے لیے کام کر کے تھک جائیں، یعنی اوروں کو تو انسان کام میں لگا دے اور خود کوئی کام نہ کرے. کیا مطلب؟ یہ پسندیدہ نہیں. پھر کہا کہ پہلے اپنی 2 روٹیوں کی فکر کر، پھر عبادت کی طرف دھیان دے. اور اگر کہا جائے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تجارت اور عبادت دونوں کے متعلق کوشش کی تو دونوں اکٹھی نہ ہو سکی، اور میں نے عبادت کو اختیار کر لیا، تو جواب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں
کہ تجارت بذات ہی مقصود نہیں بلکہ لوگوں سے بے نیاز ہونے، بال بچوں کی ضروریات پوری کرنے اور بھائیوں سے تعاون کرنے کے لیے ہے، یعنی اوروں کی مدد کرنے کے لیے۔ اگر مقصود مال جمع کرنا اور اس پر فخر کرنا ہو تو یہ بہت بری بات ہے۔ یعنی انسان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی کوشش اور محنت کرتا ہے تو وہ پسندیدہ ہے۔ تجارت میں 4 چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے: صحت، عدل، احسان اور دینی شغف۔ پہلی بات صحت کے متعلق ہے، یعنی درست ہونی چاہیے۔ صحت سے مراد یہاں کسی کی بیماری سے صحت نہیں بلکہ درست طریقے۔ اگر معاملہ تجارت ہے تو اس کے 3 رکن ہیں: بیچنے والا، بیچی جانے والی چیز اور لفظ یعنی عبارت۔ بیچنے والا تاجر کو چاہیے کہ کسی دیوانے سے معاملہ نہ کرے، یعنی جس کے ہاتھ چیز بیچے وہ عقل مند ہو، کیونکہ وہ غیر مکلف ہے اور اس کی بیع صحیح نہیں، یعنی اس کا تجارت کرنا درست نہیں، کیونکہ وہ بیچارہ نادان زیادہ قیمت دے یا نہ دے سکے یا اس کو وہ چیز ضرورت ہی نہ ہو تو اس کو کیا پتا وہ کیا خرید رہا ہے اور کیا بیچ رہا ہے، تو وہ یا تو دھوکہ دے دے گا یا دھوکہ کھا لے گا۔ دھوکہ اس بیچارے نے کیا دینا ہے، تو دھوکہ کھائے گا ہی اور اپنا آپ لٹا بیٹھے گا، یا یہ ہے کہ معاملہ کر لے گا اور اس کے بعد شاید قیمت نہ ادا کر سکے۔ نہ غلام سے معاملہ کرے کیونکہ وہ بھی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، خیر آج کل تو غلام ہوتے نہیں لیکن پھر بھی حکم موجود ہے، جب تک اسے اس کے مالک کی اجازت نہ ہو۔ اسی طرح بچے سے معاملہ نہ کرے مگر یہ کہ اس کے باپ یا وصی نے اجازت دے رکھی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں بچے جو ہیں وہ خود بذات خود بہت سی چیزوں کی خرید و فروخت یا پلان نہیں لے سکتے، ان کے لیے ان کے پیرنٹس کا ہونا یا کسی گارڈین کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے یا اسی طرح کی کچھ ٹرانزیکشنز وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں وہ اجازت والے غلام کی طرح ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک بچے کی بیع صحیح نہیں ہے۔ نابینا کا معاملہ ہمارے نزدیک صحیح ہے، اس کا بیچنا اور خریدنا درست ہے، یعنی نابینا شخص اگر بزنس کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک صحیح نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو جو پیسے دیے جائیں وہ کھوٹے ہوں، یا جو کچھ لکھ کر دیا جائے وہ خود پڑھ نہ سکے اور کوئی دوسرا اسے غلط پڑھ کر سنا دے۔ ظالم آدمی اور جس کا اکثر مال حرام ہو، اس سے صرف ایسی چیزوں میں معاملہ کرنا چاہیے جنہیں معین طور پر حلال جانتا ہو۔ یعنی ایک شخص جس کے پاس حلال اور حرام دونوں ہے تو اس کے ساتھ کوشش کرے کہ معاملہ نہ کرے، لیکن اگر کرے تو صرف حلال چیز کے ساتھ کرے، حرام کے ساتھ نہ کرے۔ دوسرا رکن بیچی جانے والی چیز ہے، اور یہ وہ مال ہے جس کو ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا مقصود ہے، یعنی جو چیز پیسوں کے عوض دوسرے کے حوالے کی جائے گی، مثلا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے یا پہننے کی ہے یا کوئی بھی گڈز جو ہے۔ اس میں کیا ہے، کتے کی بیع جائز نہیں، کتا نہیں خرید بیچ سکتے کیونکہ وہ نجس العین ہے۔ البتہ خچر اور گدھے کی بیع جائز ہے، چاہے ہم انہیں پاک کہیں یا پلید، کیونکہ بعض کے نزدیک یہ بھی پاک نہیں۔ زمین کے کیڑوں مکوڑوں اور گانے بجانے کے آلات اور مٹی کی بنائی ہوئی مورتیوں وغیرہ کی بیع بھی ناجائز ہے۔ نیز ان چیزوں کی بیع بھی جائز نہیں، یعنی بیع کا مطلب تجارت، خرید و فروخت، جن کو شرعی طور پر خریدنے والے کے سپرد نہیں کر سکتا، جیسے ہوا میں پرندہ۔ اب اگر کوئی شخص کوئی چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی اور اسے کہے کہ میں یہ تمہیں بیچتا ہوں، اس کے پیسے مجھے دے دو، تو چڑیا تو اڑ کے کہیں چلی گئی، تو اڑتی ہوئی چڑیا یا اڑتے ہوئے پرندے کی تجارت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ چڑیا کسی کے ہاتھ میں نہ ہو اور وہ دوسرے کے سپرد نہ کر دے۔ یا بھاگا ہوا غلام، اب تو غیر غلاموں کی تجارت نہیں ہوتی۔ لونڈی غلام کی خرید و فروخت میں چھوٹے بچے کے بغیر صرف ماں کو یا ماں کے بغیر صرف چھوٹے بچے کو بیچنا شرعی طور پر منع ہے۔ یہ نیچے انہوں نے حاشیے میں بھی دیا ہے، لونڈی غلام کی بیع کے مسائل اب خارج از بحث ہیں، لہذا کوئی اب مجھ سے اس پہ سوال نہ کرے۔ تیسرا رکن لفظ ہے اور وہ ایجاب و قبول ہے، جیسے نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اور اگر قبول ایجاب سے پہلے ہو، یعنی بیچنے والے نے بیچے نہیں اور پہلے کوئی کہے کہ میں نے لے لیا، بس میں نے خرید لیا اس کو، تو ایک روایت کے مطابق بیع جائز نہیں، لیکن دوسری روایت کے مطابق درست ہے۔ یہ صورت بھی درست ہوگی کہ خریدار زبان سے کچھ کہے بغیر تاجر کو شے مطلوب کی قیمت دے دے اور بیچنے والا چیز اس کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی گروسری سٹور پہ جاتے ہیں، آپ چیزیں اٹھاتے ہیں، لا کے کاؤنٹر پہ رکھتے ہیں اور وہ اس کا حساب کتاب کرتا ہے، یعنی بیچنے والا،
اور آپ اس کو پیسے پکڑاتے ہیں، نہ وہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے نہ آپ اس سے کرتے ہیں. جو بھی چیز آپ نے خریدی اس کا جو حساب کتاب ہے وہ اسکرین پہ آ جاتا ہے، یا ویسے ہی وہ لکھ کر جمع تفریق کاغذ پہ کر کے آپ کو ٹوٹل اماؤنٹ بتا دیتا ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ ساری چیزوں کو کاؤنٹ کرے کہ اچھا اتنا ڈبے دودھ ہے یا اتنی چینی ہے یا اتنا فلاں چیز ہے. لینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے وہ کیا لے رہا ہے، اور دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے، اور قیمت بھی پہلے سے لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں ضروری نہیں کہ منہ سے بول کر ہی کچھ خریدا اور بیچا جائے، بغیر بولے بھی کام چل جائے گا. قاضی ابو یعلا نے کہا ایسی بے صرف چھوٹی اور معمولی چیزوں میں جائز، یعنی روزمرہ کی چیزیں، اور یہ سب سے زیادہ صحیح قول ہے. یعنی قیمتی چیزوں کی خرید و فروخت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ باقاعدہ ایجاب و قبول ہو، یعنی لکھا جائے جیسے رسید وغیرہ بنتی، تاکہ اختلاف کا شبہ باقی نہ رہے. مثلا گولڈ خرید رہے ہیں آپ، یا زمین خرید رہے ہیں یا مکان بیچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سود کے معاملے میں بڑی سختی کی ہے، لہذا سود میں پڑنے سے ڈرے، ہاں وہ بزنس کے لیے ہو یا پھر گھروں کے لیے. سود کی 2 قسمیں ہیں، ربا بالفضل یعنی اصل رقم سے زیادہ لینا، فضل کہتے ہیں نا زائد کو، تو ربا کہتے ہیں سود کو، اور ربا النسیئہ یعنی سودی چیزوں کا ادھار کے ساتھ تبادلہ. ان سب باتوں کو جاننا چاہیے، اور جن صورتوں میں سود پایا جاتا ہے ان سے بچنا چاہیے. علاوہ ازیں پیشگی رقم دے کر چیز خریدنے کی شرائط، یعنی پیسے پہلے دے دیے اور پھر اس کے بعد مال ہاتھ آیا، اجارہ یعنی کرایہ وغیرہ، اور مزاربت ایک کا پیسہ دوسرے کی محنت، یعنی جیسے شراکت ہوتی ہے. اور شراکت وغیرہ کے اصول معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ ہر کمائی کرنے والے کو ایسی خرید و فروخت سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.